प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम वो 7 खसूसियात को देख रहे हैं जो खुदावंद के प्रस्तकार जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं उनमें पाई जाती है। जब खुदावंद खुदाए जुल जलाल आसमान से ज़मीन की तरफ निगाह करते हैं और वो अपने लिए सच्चे प्रस्तकार को ढूंढते हैं, तो ये 7 खसूसियात खुदावंद के बंदों में होनी ज़रूरी है। देखिए, जब यीशु मसीह नासरी सामरिया में उस औरत से मिले जो यीशु को जानती ना थी, तो यीशु मसीह नासरी ने उसके कई सवालों का एक खूबसूरत जवाब दिया। जब उसने कहा कि हम कहते हैं बाप की प्रस्तुति इस पहाड़ पर होनी चाहिए और तुम कहते हो कि हैकल में जो कि यरूशलेम में है वहाँ होनी चाहिए। तो यीशु मसीह नासरी उससे फरमाते हैं, अगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तकार बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तकार ढूंढता है। खुदावंद जब आसमान से ज़मीन पर देखता है तो अपने लिए ऐसे प्रस्तकार ढूंढता है जिनमें ये 7 खसूसियात जिनको हम सीख रहे हैं वो। आज हमने जिस खसूसियात को, जिस खासियत को देखना है वो ये है कि सच्चा प्रस्तकार हमेशा खुदावंद की दूसरी आमद के लिए तैयार होता है। तैयारी ज़रूरी है। बेशक खुद वो खुदावंद को अपनी तरजीह में रखता है, बेशक वो दुनियावी कामों से, जिस्म के कामों से परहेजगारी करता है, खुदावंद की नॉलेज भी रखता है, खुदावंद को जानता भी है, देने वाली खासियत भी है, दुआया ज़िंदगी में भी है और रोज़ा भी रखता है। और अगर वो तैयारी नहीं करता तो ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बेमायनी हो जाएंगी। एक शख्स को खुदावंद की दूसरी आमद की उम्मीद होना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आज जब हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं तो हमने अपने आप से चंद सवाल पूछने हैं। मैं आपके सामने 3 सवाल रखता हूँ और डिस्प्ले भी हो रहा है। पहला कि क्या हम तैयार हैं, या दूसरा कि क्या हम अभी भी तैयारी में हैं, या तीसरा जो लाल रंग में आपके सामने आ रहा है कि क्या हम अपनी उम्मीद खो चुके हैं कि खुदावंद ने नहीं आना, खुदावंद एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे भाइयों, अगर आप पहले 2 सवालों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप मुबारक हैं, और अगर आप तीसरे में हैं तो इस वक्त लम्हाए फिक्रिया है कि आप अपनी उम्मीद किन वजूहात की वजह से खो रहे हैं। अजीज़ों, हमने तैयारी करनी है और ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 ऐसे मेजर्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी तैयारी को, अपनी सिचुएशन को माप सकते हैं। और आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही पॉइंट को देखेंगे और एक ही पॉइंट से हमें समझ में आ जाएगी कि हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद में हैं या नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि क्या हम नए अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अभी भी हमारी ज़िंदगी में पुराना अहद जिंदा है। दूसरा कि क्या हम में समझदारी की रूह मौजूद है, डिसर्निंग स्पिरिट मौजूद है। क्या हम जब किसी शख्स से कलाम सुनते हैं तो हम उसको सही या गलत या समझ और बूझ के साथ समझते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें कोई भी शख्स गुमराह कर देता है। तीसरा कि क्या हम गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तैयार हैं, अनसर्टनिटीज़ के लिए, ऐसे मौके जिनसे दुनिया परेशान होती है, क्या हम उनके लिए रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार हैं। क्या चौथा कि क्या हम उम्मीद में जी रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी ने वापस आना है। पांचवा कि क्या हम एक दूसरे की इंकरेजमेंट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं
ایک دوسرے کو اگر کوئی روح میں کمزور ہوتا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں، اگر ہم روح میں کمزور ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں اٹھاتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے جی رہے ہیں کہ وہ دن آج ہی کا دن ہے؟ Are we living as if today is that day؟ اور آخری سوال کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یسوع نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ حکم جو یسوع نے آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے ہمیں دیا، جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، کیا ہم اسے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ ایک سچا پرستگار اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہم جی کس عہد میں رہے ہیں؟ کیا ہم پرانے عہد کے واسی ہیں یا ہم یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہو کے نئے عہد کے واسی ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں دونوں کووننٹس کو، اولڈ اینڈ نیو، پرانے اور نئے عہد کو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیں دیکھیں کہ پرانے عہد نامے، آئیں دیکھیں کہ پرانے عہد کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے استثنا اس کا 30واں باب اور اس کی 16ویں عہد نکالیں۔ یہاں پر خدا فرماتے ہیں، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر تو قبضہ کرنے کو وہاں جا رہا ہے۔ اسی طرح پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں عہد میں خداوند فرماتے ہیں، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور تمہارا وہ بادشاہ بھی تم پر سلطنت کرتا ہے، خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر۔ یہ ہے پرانا عہد کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ We have to، thou shall، تم نے کرو۔ بلکہ اور اس کے برعکس نئے عہد کے بارے میں عبرانیوں 8 باب اور 7ویں عہد میں مرقوم ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ میرے بھائیوں، اگر پرانا عہد فالٹلیس ہوتا، بے نقص ہوتا، تو نئے کی ضرورت نہ تھی۔ تو یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے، یہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ پرانا عہد جاتا رہا اور ہم یسوع مسیح ناصری میں نئے عہد کے باسی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنا ڈرائیونگ لائسنس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لائسنس میں جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ 4 دن پرانی ہے، یعنی 27 جنوری 2023 ہے۔ اور اگر یہ 4 دن پرانا، جو 4 دن پہلے ایکسپائر ہوا وہ لائسنس میں لے کے گاڑی کو چلاتا ہوں تو میں وائیولیشن کر رہا ہوں، مجھے پولیس پکڑ لے گی۔ تو آپ سمجھیں، وہ عہد جو 1997 سال پرانا ہے، جو 1997 سال پہلے ختم ہو گیا ہے، کیوں کر ہمیں بچا سکتا ہے۔ عبرانیوں اس کے 8ویں باب کی 8ویں عہد میں مرقوم ہے، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ 10ویں آیت میں مرقوم ہے، 10ویں آیت میں مرقوم ہے۔ پھر خداوند فرماتا ہے
کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوگی۔ اب ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پرانے عہد میں جو لفظ استعمال ہوا ہے thou shall، تم نے کرنا ہے۔ پرانے عہد کے رہنے والے لوگ خود اپنی ذات سے، اپنے کاموں سے راز باز ٹھہرنے کی کوشش کرتے۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ کرے، بلکہ اور اس کے برعکس نئے عہد میں خدا فرماتا ہے کہ میں کروں، I will do it۔ میں ان کی زندگی میں، میں ان کے ذہن میں، میں ان کے دلوں میں، میں ان پر خدا فرماتا ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اور میں آج یہاں اس لیے نہیں کھڑا کہ میں یہ آپ کو بولوں کہ پرانا عہد جاتا رہا ہے، اب اس کی یعنی it doesn't exist۔ میرے بھائیوں، جو شریعت کے قانون پر تکیہ کرتے ہیں ان کی عدالت شریعت کے قوانین کے مطابق ہوگی۔ ابھی بھی شریعت کے قانون ہیں، یہ ان ستاروں کی روشنی کی مانند ہے جو رات کے اندھیرے میں چمکتے ہیں، اور ان کی روشنی ہمارے آنکھوں میں پڑتی ہے، ہمارے چہرے پر، ہماری ذات پر پڑتی ہے رات کے ٹائم، جیسے آپ کو تصویر میں دکھ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ ستارے نہیں ختم ہو جاتے، لیکن ان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، اور یہ آفتاب صداقت اور کوئی نہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں۔ اگر ہم ملاکی اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت پڑھیں تو یہاں مرقوم ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طلوع ہوگا، آفتاب صداقت طلوع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑے کی طرح کودو اور پھاندو گے۔ میرے بھائیوں، آفتاب صداقت ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں۔ جب یسوع مسیح ناصری کا چہرہ اس دنیا پر آیا ہوا تو پرانی چیزیں، وہ ستاروں کی روشنی مدھم ہو گئی، کیونکہ وہ آفتاب صداقت ہیں۔ میں کچھ باتیں جو دونوں کویننٹس میں ایک جیسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرانا عہد بھی جسم اور خون سے باندھا گیا، اور نیا عہد بھی جسم اور خون سے باندھا گیا۔ اگر پیدائش 17 باب پر 11ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں باپ ابراہیم سے خداوند وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ باپ ابراہیم سے خداوند فرماتا ہے کہ تو بدن کی کھلڑی میرے لیے وقف کرنا، اور وہ عہد کا نشان ہوگا۔ تو پرانا عہد خداوند نے جسم سے باندھا، اور اگر ہم خروج 24 باب اور 8ویں آیت میں جائیں تو یہاں پر مرقوم ہے تب موسیٰ نے اس کے خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ باپ ابراہیم سے جسم اور موسیٰ نبی سے خون، دونوں سے جسم اور خون سے خداوند نے پرانے عہد کو بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا۔ اور اسی طرح نیا عہد اگر ہم پہلے کرنتیوں اس کے 11ویں باب میں جاتے ہیں اور اس کی 23ویں آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں کہ جس رات یسوع مسیح ناصری پکڑوائے گئے انہوں نے پیالہ لیا اور کہا کہ یہ پیو، یہ نئے عہد میں میرا لہو ہے، اور روٹی توڑی اور روٹی ان کو بانٹی اور کہا کہ یہ نئے عہد میں میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ تو پرانا عہد بھی جسم اور بدن اور لہو سے باندھا گیا، اور نیا عہد بھی جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اسے پہن لیتے ہیں، تو جب ہم نئے عہد میں بندھ جاتے ہیں تو تب بھی وہ بدن اور لہو سے باندھا جاتا ہے۔
اگر ہم عبرانیوں 10ویں باب میں جائیں، اس کی 4 اور 10 آیت ہم ایک ساتھ پڑھیں تو مرغوم ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے جاتے ہیں۔ ہم پاک کیے جاتے ہیں، راست باز کیے جاتے ہیں، کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کے بدن کے وسیلہ سے، جو کہ نئے عہد میں ہمیں شامل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ 19ویں آیت میں، عبرانیوں 10 باب کے 19ویں آیت میں مرغوم ہے، پس اے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ ہم نے دیکھا جسم کے وسیلہ سے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ لہو کے وسیلہ سے۔ دیکھیں، یہ بات عیاں ہے کہ نیا عہد بھی جسم اور خون سے باندھا گیا۔ اور اب تھوڑی سی کچھ ڈفرنسز، فرق کو دیکھتے ہیں دونوں عہد کے درمیان۔ پرانا عہد جسمانی تھا، بیرونی تھا، اور نیا عہد اندرونی یا روحانی ہے۔ غلطیوں 6 باب 15ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ نہ خطرہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ کہتا ہے کہ نہ ختنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ خطرہ نہ کرانے کا کوئی نقصان اور فائدہ ہے، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انٹرنل عبرانیوں 9 باب اور 10ویں آیت میں مرقوم ہے، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے۔ یعنی پرانا عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ قوانین کا مجموعہ ہے جو ہمیں اس وقت تک، جب مسیح موعود آیا، تب تک ہمیں گائیڈ کرتا رہا، بنین و انسان کو گائیڈ کرتا رہا۔ یرمیہ 4:4 میں مرقوم ہے، اے یہودا کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کرواؤ۔ یہ میں نئے عہد کی بات کر رہا ہوں، اور نئے عہد میں بھی ختنہ کی ضرورت ہے، جسم کے ٹوٹنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ختنہ جسمانی اور بیرونی نہیں، یہ ختنہ اندرونی اور روحانی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ اپنا ختنہ کرواؤ، ہاں، اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے امیر قہر آگ میں کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی اسے بجھا نہ سکے۔ میرے بھائیوں، پرانے عہد کے اندر اور نئے عہد میں جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد میں خدا فرماتا ہے کہ thou shall، تم نے کرنا ہے، اور نئے عہد میں خدا فرماتا ہے کہ وہ کریں گے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے خدا نے کہا thou shall not lie، تم جھوٹ نہ بولو، تم گناہ نہ کرو، تم زنا نہ کرو، تم غیر معبودوں کو نہ مانو۔ یہ پرانے عہد کا حصہ ہے، لیکن یہ نئے عہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ اور یہ نئے عہد میں خداوند فرماتا ہے کہ جب میں ان میں روح ڈالوں گا، جب وہ میرے لوگ ہو جائیں گے، جب میں ان میں کام کروں گا، تو وہ نہ تو چوری کریں گے، نہ ہی وہ خون کریں گے، نہ ہی وہ زنا کریں گے، نہ ہی وہ غیر معبودوں کی طرف بھاگیں گے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے راز باز نہیں ٹھہر سکتے جب تک خداوند ہم میں کام نہیں کرتا، جب تک اس کی روح ہم میں کام نہیں کرتی۔ نئے عہد نامے کے اندر خداوند نے، نئے عہد میں خداوند نے thou shall کی جگہ کہا I will، میں کروں گا، تم نہیں کرو گے، میں کروں گا۔ اب تمہارے حصے کا کام بھی میں کروں گا، تم میں ہو کے کروں گا۔
یرمیہ 31 باب اور اس کی 33ویں آیت میں مرقوم ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں، ان کے اندر، ان کے دلوں میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح یوئیل نبی کے صحیفے کے 2 باب کی 28ویں آیت میں بھی خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ جب میں ان کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، جب کوئی شخص یسوع مسیح کو پہنتا ہے اور اس کے عہد میں شامل ہو جاتا ہے، وہ عہد جو یسوع مسیح ناصری کے خون سے، یسوع مسیح ناصری کے جسم سے، بدن سے باندھا جاتا ہے، اس کے ذریعے باندھا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یوئیل 2 باب 28 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ خداوند کی روح ہم پر نازل ہوتی ہے، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ یہ خداوند کا عظیم وعدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے پرانے عہد کو کامل کیا، پورا کیا، اور نئے کو پرانے سے زیادہ سپیریئر کیا۔ اسی طرح ہم عبرانیوں 8 باب 6 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، جو بتھیرے وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اور پہلی آیت میں ایک مرقوم ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی چاہتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ کوئی قربانی ہمیں کامل نہیں کر سکتی، ایک ہی قربانی ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری کی ہے۔ کلسیوں 2 باب 17 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو یسوع مسیح ناصری سے پہلے تھی، جو پرانے عہد میں تھی، وہ آنے والی چیزوں یعنی یسوع مسیح کے بعد جو عہد خدا ہم سے باندھے گا، اس کا سایہ ہے۔ اور اسی طرح متی 5 باب 17 آیت میں یسوع مسیح کے لب مبارک سے یہ بات نکلی، اور وہ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں پرانے عہد کو کنٹینیو کرنے آیا ہوں۔ اٹس اے کنٹینیویشن۔ پرانا عہد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کی ڈیزائر، خدا کی نیڈ بنی انسان کے لیے، اس کی مرضی بنی انسان کے لیے کیا ہے، اور نیا عہد اس مرضی پہ چلنے، اس مرضی کو پورا کرنے کی طاقت اور سمجھ ہمیں دیتا ہے۔ رومیو 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راز باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہوئی، اور اس گناہ سے بچنے کے طریقہ یعنی یسوع مسیح ناصری پر ایمان ہمیں نئے عہد میں سمجھ میں آیا۔ 2 کرنتھیوں 3 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا۔ اس نے نئے عہد میں ہمیں باندھا بھی اور اس کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا۔ ہم نہ تو پاک اپنے اون پہ بن سکتے ہیں، نہ ہم اپنے اون پر اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، نہ راز باز کر سکتے ہیں، اور ہم کسی بھی لائق نہیں۔ یہ سب یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اسی طرح رومیو 3 باب 10ویں اور 11ویں آیت میں مرقوم ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ غلاطیوں 3 باب 23ویں آیت میں مرقوم ہے، ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کے ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کی پابند رہے۔ میرے بھائیوں، کوئی راز باز نہیں ہے، کوئی سمجھدار نہیں ہے،
اور جب تک وہ ایمان یعنی یسوع مسیح ناصری ظاہر نہیں ہوا تب تک ہر انسان شریعت کے ماتحت تھا۔ غلاطیوں 3:24 میں لکھا ہے، بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راز باز ٹھہرے۔ شریعت ہمیں مسیح تک پہنچاتی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا، قطعی نہیں کہتا کہ آپ پرانے عہد نامے کو نہ پڑھیں۔ پرانے عہد نامے کو پڑھنے سے ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا غلطیاں کی جو ہم نہ کریں، اس دنیا کو خداوند نے کس طرح بنایا، نبیوں سے کیا غلطیاں ہوئیں، خداوند نے نبیوں کے ذریعے کیسے بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہ سب باتیں یسوع مسیح ناصری تک پہنچانے کے لیے ہماری مددگار بنتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں تو ہم شریعت سے کے ماتحت نہیں رہتے بلکہ ایمان اور فضل کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر غلاطیوں 4:4 میں کیا لکھا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ غلاطیوں 4:4 میں لکھا ہے اور 4 اور 5 میں لکھا ہے، لیکن جب وہ وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بات ہمیں ماننا ہے کہ یسوع مسیح ناصری شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے، لیکن اس نے ہمیں جو شریعت کے ماتحت تھے ان کو اپنے لہو سے، اپنے بدن سے خرید کر ہمیں خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دیا۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط کو بڑے غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری موسیٰ سے بہتر درمیانی تھے۔ یسوع مسیح ناصری ہمیشہ کے لیے ہم سب کے سردار کاہن ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کی قربانی تمام قربانیوں سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اوورٹیک کر جاتی ہے۔ تو ہمیں جب ہم یسوع مسیح ناصری میں ہیں، جب ہم یسوع مسیح ناصری سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اسے پہن چکے ہیں، تو ہمیں کسی بھی درمیانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود ہمارے لیے درمیانی ہے۔ ہم اگر کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں یا دوڑ کے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو ہم ابھی بھی پرانے عہد میں ہیں۔ ہمارا درمیانی یسوع ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی پریسٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری ہمارا سردار کاہن ہے، اور ہمیں اور کسی قربانی میں نہ تو دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی شامل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نئے عہد کا وہ برہ ہے جو میرے اور آپ کے واسطے ذبح کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، پرانا عہد نامہ ایک ڈاکٹرن ہے، ایک کتاب ہے، قوانین کا مجموعہ ہے پرانا عہد، لیکن نیا عہد ایک شخص ہے، نیا عہد ایک پرسن ہے، نیا عہد اٹ نہیں ہے، ہم ہے، یہ چیز نہیں بلکہ ایک شخص ہے، اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے، زندہ عہد ہے، زندہ خدا کا زندہ عہد ہے، اور اسی وجہ سے وہ اب سے ابد تک ہے۔ میں آپ کا دھیان مریم مگدلینی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد میں جب ہم ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب مریم مگدلینی کو یسوع کی لاش نہیں ملی یوحنا 20:15 کے اندر، تو وہ پریشان ہوئی، اور وہ یسوع کو ایک باغبان سمجھ کر اس سے پوچھتی ہے، روتی رہتی ہے، اور یسوع مسیح ناصری ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ لکھا ہے، اگر ہم اس کی اس آیت کا مطالعہ کریں، یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت، تو کیوں روتی ہے اور تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے خداوند کو ڈھونڈتی ہوں۔ خداوند ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بڑے بڑے چرچز بنائیں، کہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سیکر آف گاڈ بنے، ڈھونڈنے والے بنے، متلاشی بنے۔ وہ ہمیں ورشپر بنانا چاہتا ہے، چرچ بلڈر بنانا نہیں چاہتا۔ ہمیں آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے میرے بھائیوں کہ کیا ہم آج بھی پرانے عہد میں جی رہے ہیں؟
गलतियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में मरकूब। अगर हम आज पुराने अहद में जी रहे हैं, अगर हम अभी भी अपने हाथ के कामों पर भरोसा करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, और हम ये कहते हैं कि हम दूसरे से बेहतर हैं क्योंकि हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस बात को जान लें कि गलतियों 3 बाब 10वीं आयत में पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। हम सब अगर पुराने अहद में हैं, अपने आप को खुदावंद के सामने अपने कामों के ज़रिए कामिल करना चाहते हैं, राज़बाज़ करना चाहते हैं, पाक बनाना चाहते हैं, लायक बनाना चाहते हैं, तो हम लानत के मातहत हैं। चुनाचा लिखा है, आगे देखिए क्या लिखा है। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, वो शरीयत की किताब में लिखी हुई जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। पौलुस रसूल फरमाते हैं, और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक राज़बाज़ नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि राज़बाज़ ईमान से जीता रहेगा। ईमान से यानी यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखने से जीता रहेगा। गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। शरीयत की ये लानत जब हम मसीह पर भरोसा करते हैं, उसे पहन लेते हैं, बपतिस्मा के जरिए कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो लानत हमसे हट जाती है और हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि खुदावंद के मातहत हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक पिक्टोरियल रखना चाहता हूँ कि जिनको शायद इन आयात के ज़रिए बात समझ ना आए, वो इन डेमोन्स्ट्रेशन इन पिक्टोरियल से इस बात को समझ सके। ये एक पिक्चर है और डिस्क्लेमर के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, मैं इस बात के सब खिलाफों के तस्वीरों में खुदावंद को ढूंढा जाए, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। पुराना अहद मूसा नबी के ज़रिए आया और नया अहद यीशु मसीह नासरी के लहू और बदन में लिखा गया। पुराने अहद में खुदा हमसे कुर्बानियाँ, खुदा ने हमें कवानीन दिए, बनी इंसान को 613 कानून दिए, कवानीन दिए, जिनमें सैक्रिफिशियल लॉज थे, सेरेमोनियल लॉज थे, मॉरल लॉज थे और कस्टमरी लॉज थे और डाइटरी लॉज थे। यानी लेकिन नए अहद में खुदावंद हमें रूह का कानून देता है जो कि मोहब्बत है। सिर्फ वो कहता है कि तुम मोहब्बत करो मुझसे और एक दूसरे से, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। इसी तरह अगली में देखें तो वो नए पुराने अहद में इन तमाम कवानीन पर चलने वाले लोग अब उनके कामों से राज़बाज़ ठहरते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि हम मोहब्बत रखते हैं और ईमान के वसीला से राज़बाज़ ठहरते हैं। पुराना अहद बनी इस्राएल से बांधा गया, नया अहद तमाम ईमानदारों से, कलीसिया से बांधा गया। तो ये एक छोटी सी समरी थी। अब मैं आपके सामने 6 ऐसी बातें रखना चाहता हूँ, 6 ऐसी काम रखना चाहता हूँ जो आज की कलीसिया में मौजूद है। हमें चलते फिरते ये काम दिखते हैं, और अगर हम ये 6 चीज़ें अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में, अपने ख़ानदानों के अंदर अपना रहे हैं, तो हम अभी भी पुराने अहद में हैं, हम अभी भी मौत के फर्जंद हैं, हम अभी भी लानती हैं, और अगर नहीं तो आप बरकत के बाइस हैं मेरे भाई और मेरी बहन।